अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए अल्लाह का नाम लेकर हम अपना आज का सेशन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लदीना आमनू वअमिलु स्सॉलिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल अलक और सूरतुल अलक की थॉटफुल एक्सप्लोरेशन करते हुए हमने कल अल्हम्दुलिल्लाह शान नुज़ूल को मुकम्मल किया था और पहली आयत शुरू कर दी थी। एक छोटी सी बात शान नुज़ूल के हवाले से, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कल 2 तस्वीर के रुख दिखाए थे, उससे मैंने कहा था कि एक रिवायत ये आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर हिरा में ठहरा करते थे जितनी देर आपके पास खाना पीना बाकी रहता था, और दूसरा आपको बताया था कि दूसरा रुख यह मिलता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके पास खाना ले आया करती थी। दोनों चीजें हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब कुछ अरसे से, यानी कुछ अरसे से मतलब अगर मैं कहूँ तो शायद तकरीबन 10 साल या इससे ज्यादा पीछे मैं शायद ना जाऊं, इसलिए कि मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कहीं पर। आप में से किसी बहन ने या शायद 2-3 लोगों ने नादिया के पास कमेंट भेजा था कि ये जो वर्क़ा बिन नौफल वाली रिवायत है ये ऑथेंटिक नहीं है। पहली बात तो ये कि गौर से मेरी बात को सुनिएगा। जब आप इल्म की महफिल में आते हैं तो इल्म की महफिल का अदब होता है, ये होता है ना आप लोगों को, कि हम लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग बहुत मामूली इल्म रखने वाले लोग हैं। हम सब लोग बास डिस्कशंस ऐसे होते हैं जो इल्मी महफिलों में उलमा के लेवल पर डिस्कस किए जाएं तो मुनासिब होता है। उन डिस्कशंस को आवाम तक नहीं लाना चाहिए। उसकी वजह क्या होती है? कम इल्म के ऊपर चीजों को गहराई में समझना मुमकिन नहीं होता। लेकिन बहरहाल जब सवाल उठा दिया जाए तो उसके बाद फिर मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं अपनी हद तक एक मुनासिब जवाब जरूर दे देती हूँ। ये उलमा की महफिलों में बहसें हुई हैं, लेकिन कोई 100 साल पुरानी बहसें नहीं है, ठीक है? ये तकरीबन 30 साल पुरानी होंगी, और जब आपके और मेरे कानों से टकराई हैं तो 10 साल पुरानी बहसें हैं। वर्क़ा बिन नौफल से रिलेटेड जो आपको रिवायत मिलती है, मेनली सबसे पहली चीज ज़हन में रख लें, इसके बारे में 3 इख्तलाफात उठाए गए हैं। जो इख्तलाफात आपको तफसीर में नहीं मिलते, ये भी मैं आपको बता दूं, जिनको आप आज का स्कॉलर कहते हैं, और मैं इन्वर्टेड कॉमास में आज का स्कॉलर कहते हैं, जिनको बाज लोग स्कॉलर कहते हैं, बाज लोग स्कॉलर्स मानते भी नहीं। उन लोगों ने बहरहाल दुनिया में बाहर निकल कर हर तरह का इल्म बगैर सोचे समझे कि वो उलमा के लेवल पर डिस्कस होना चाहिए या वो अवाम के लेवल तक आना चाहिए, खासतौर पर वो अवाम जिसके पीछे ग्रिप मजबूत नहीं है इल्मी लिहाज से। हिकमत के बगैर हर तरह की बात को जो उलमा प्लेटफॉर्म की बात थी उसको लाकर अवाम के प्लेटफॉर्म पर रख दिया। उससे सिर्फ ये हुआ, उससे नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ। पहली बात तो ये कि वर्क़ा बिन नौफल की रिवायत ठीक है या नहीं है, इसका मेरे और आपके अमल से कोई ताल्लुक है? एक तो क्लैरिटी है कि अमल से ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर कोई भी मुसलमान सवाल उठाता है उसका पूरा हक है कि फिर सवाल उठाने के बाद उसको जवाब दिया जाए। इसलिए इस डिस्कशन को मैंने खोला। मैंने, आप यूँ समझ लें, इंटेंशनली कल ये बात जिक्र नहीं की थी, लेकिन आप लोगों की तरफ से आ गया है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। देखें, 3 चीजें डिस्कशंस में रही हैं एट उलमा लेवल, वो भी लेटेस्ट टाइम्स में, जिसको आप कॉन्टेम्पररी टाइम्स कहते हैं। वो भी क्यों? इसलिए कि फितनाए मुनकर हदीस बहुत उठ गया है। अभी से नहीं उठा, फितनाए मुनकर हदीस तो काफी सालों से उठा हुआ है, लेकिन अब बड़े सटल अंदाज में उठ गया है। और खास तौर पर वो सारी अहादीस जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी हैं, उनको चुन चुन कर टारगेट किया गया है।
جو حدیث آپ کو تفصیلاً اور بھی بہت سے اسکالر سے آپ کو غار حرا سے ریلیٹڈ تفاسیر کے اندر روایات حدیثیں مل جاتی ہیں، لیکن جو سب سے ڈیٹیلڈ تفسیر کی آپ کو روایت ملتی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انٹینشنلی تعلیمات دینا شروع کر دی تھی اپنے وصال سے پہلے. تو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اٹس اے ویری گلوبل فینومینا، ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ان احادیث کو جن کو خاص طور پر نریٹ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور اس میں سے آدھی بات کو پک کر کے آدھی بات کو فالسہوڈ کی طرف لے جانا یا اس کی سند کو کمزور کرنا، جس سے مسلمانوں میں صرف بے چینی کی لہر دوڑ جائے کہ اچھا ہم تو بچپن سے سنتے آئے، یہ کوئی نئی بات ہے جو ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ ورقہ بن نوفل تک بات نہیں گئی تھی. علماء لیول پر 3 ڈسکشنز ہوئے ہیں پچھلے تقریباً 7 سے اگر میں میکسیمم پیچھے جاؤں تو 10 سال، اس سے پہلے نہیں. وہ 3 ڈسکشنز کیا ہیں؟ اسی فتنے کے اٹھنے کے بعد وہ 3 ڈسکشنز یہ ہوئے، جس میں پہلا سوال یہ اٹھایا گیا کہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس وقت سورہ یونس کی آیت نہیں پڑھوں گی، سورہ یونس کی آیت نمبر شاید 94 ہے، جس کے ریفرنس کو دے کر انہوں نے ایک آبجیکشن اٹھایا تھا کہ اللہ کے رسول نان مسلم کے پاس جا کر اپنی وحی کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے. یہ ریزن بنا کر حدیث کو کسی بھی طرح سے آبجیکشنیبل بنایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے یا رسالت ملتے ہوئے کسی نان مسلم کے پاس جا کر اپنی رسالت کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے. اس کا جواب علماء نے دیا ہے اور بہت لمبا ریسرچ پیپر اس کے اوپر موجود ہے. آپ میں سے جو پڑھنا چاہے گا آپ جائیں، اور آپ کو میرا خیال ہے بہت ویب سائٹس پر تو شاید نہیں ملتا، لیکن آپ کو جدہ ویب سائٹس کے اوپر جو کہ علمی ویب سائٹس ہیں ان کی، یا جہاں انہوں نے ایکیڈیمک اپنے ریسرچ پیپرز لگائے ہیں، یا یونیورسٹیز جو ہیں، یا مدینہ یونیورسٹی آپ ای میل کریں وہ شاید آپ کو رسپانس بھیج دیں گے. سارا اس کا ریسرچ پیپر تیار ہے. انہوں نے دلیل دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر ورقہ بن نوفل کے پاس جانا، سورہ یونس کی آیت کون سی نازل ہوئی تھی اس وقت؟ It's very logical, seems very odd. جس نے بھی آبجیکشن کیا ہے کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 94 کے مطابق اللہ کے رسول اس وقت جب پہلی وحی آئی اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس نہیں جا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو نان مسلم تھے. اس کا جواب اسکالرز نے دیا ہے کہ وہ دلیل کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن تو اس وقت نازل ہی نہیں ہوا تھا. ابھی سورۃ یونس تک بات کہاں جاتی، پہلی 5 آیات آئی تھی. دوسرا کلیم یا دوسرا اختلاف اٹھایا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ ایمان والے تھے یا نہیں تھے. اگر آپ پہلی وحی کو ابھی صرف دنیا میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، سمجھے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پروفٹ ہوڈ ڈکلیئر نہیں کیا، تو مسلمان ہونے کا ٹائٹل کس قوم کے پاس تھا؟ بنی اسرائیل کے پاس، چاہے وہ یہود تھے یا وہ نصارہ تھے. اور نصارہ میں بھی آپ دیکھ لیں خاص طور پر وہ لوگ جو کہ بائبل کی طرف آ چکے تھے، وہ لیٹسٹ آسمانی علم کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول آتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جن کو بائبل دی گئی، انجیل دی گئی. آپ کو میں نے کل بتایا تھا ورقہ بن نوفل ہیبرو لینگویج میں بائبل لکھا کرتے تھے، ہیبرو لینگویج ان کو آتی تھی. بائبل واز اسٹرانگلی کنیکٹڈ ود تورات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ سے پہلے، امت مسلمہ کے مسلم امت ڈکلیئر ہونے سے پہلے، اس زمین کے اوپر جو مسلمان نیشن تھی وہ بنی اسرائیل تھی. بنی اسرائیل میں یہود بھی آتے ہیں اور بنی اسرائیل میں نصارہ بھی آتے ہیں. So they gave the explanation clearly on the second اختلاف کہ ورقہ بن نوفل اپنے وقت کے تو ایمان والے ہی تھے. اور اگر آپ نیریشن پڑھتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جس کا میں نے کل کرکس آپ کے سامنے رکھا تھا، وہ یہی ہے کہ انہوں نے امیڈیٹلی کہا تھا کہ کاش کہ میں زندہ رہتا اور میں دیکھتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی اور پھر میں آپ کا ساتھ دیتا. کیا مطلب تھا؟ کیا رسالت کی تصدیق نہیں کر دی تھی؟ ہم بال کی کھال نکالنے والے لوگ ہیں. ہم نے دین کو مذاق بنا دیا ہے اور ہم نے دین کو صرف اور صرف بحثوں کے لیے ایک میڈیم ڈکلیئر کر دیا. ہر انسان جس کے پاس کم علم ہے یا جس کے پاس زیادہ علم ہے، آپ اس کا مزاج دیکھ رہے ہیں، وہ صرف بحثیں کرنا چاہتا ہے. وہ آپ اپنی بہت پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ اور دین پر بات چھڑ جاتی ہے تو 2 لوگ کہتے ہیں پلیز دین پر بات نہیں کرو، جھگڑا ہو جائے گا. کیوں جھگڑا ہو جائے گا؟ کیا ہمارے مزاج نہیں رہے کہ ہم علم کو ڈسکس کریں؟ کیا ہمارے اندر برداشت نہیں رہی، ٹالرنس نہیں رہی کہ ہم کسی کے اختلاف کو سن سکیں؟ کیا ہم اسلام کے کسی ایک چیز کے بارے میں 2 آراء کو ایک ساتھ سننے کے قابل نہیں رہے؟ This is happening with us. تیسرا اختلاف
جو سامنے آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ٹوٹل ٹرسٹ سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے شروع سے اللہ تعالیٰ پر تھا، وہ کیسے کسی اور انسان سے مدد مانگنے جا سکتا تھا؟ تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں گئی؟ تو اس کے مطابق حدیث کا یہ حصہ غلط ہے. اسکالرز نے اس کے اوپر بھی پوری ریسرچ کر کے دلائل دے دیے ہیں. اور سمپل دلائل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں، فانطلقت به، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے کر گئی تھی. کل یہی بتایا تھا آپ کو، آپ خود نہیں گئے تھے ڈھونڈتے ہوئے ورقہ بن نوفل کے پاس، ان کے کزن تھے. آپ کو بتایا تھا کل ہی میں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات بھی نہیں معلوم تھی کہ فرشتہ اتنا حیادار ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سے ان کی زوجہ کے سر سے خمار کھسکے گا تو جبرائیل چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی یا حضرت خدیجہ کو معلوم تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو معلوم تھی. تو میں نے آپ کے سامنے تینوں چیزیں رکھ دی. ٹھیک ہے، ہمارے کانوں پر باتیں آتی ہیں، اور جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگ اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں، جو ڈسکشنز علماء کے پلیٹ فارم پر ہونی چاہیے، یا جو ڈسکشنز ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کی جائیں تو پھر دلائل کے ساتھ کی جائیں، کھلے دل کے ساتھ کی جائیں. چلیں، ہم کھلے دل کی بات کر رہے ہیں تو میں نے کھلے دل کے ساتھ اس وقت یہ بات بھی کہہ دی، مان لیا فورن انسٹنٹ کہ یہ جتنے بھی اختلافات اٹھائے گئے ہیں یہ ٹھیک ہے. 1 منٹ کے لیے مان لیا ہم نے، جنہوں نے اختلاف اٹھائے ہیں 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. کیا اس سے میرے ایمان پر کوئی فرق پڑے گا؟ کیا اس سے میرے عمل پر کوئی فرق پڑے گا؟ کیا اس سے شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں. اگر مسلمان عقل کے ساتھ اسلام کی تعلیم کو سمجھنے والے بن جائیں تو ان کو پتہ چل جائے گا اعتراض اٹھانے والوں کے موٹیوز کیا ہوتے ہیں. اعتراض اٹھانے والے آپ کو علم دینے کے لیے اعتراض نہیں دین کا سامنے لا رہے ہوتے. اعتراض اٹھانے والے آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے اعتراض اٹھا رہے ہوتے. آپ سنیں سب کی، لیکن پھر اللہ سے ضرور ہدایت مانگتی رہیں، کانشیس ہدایت مانگتی رہیں، تاکہ کبھی ہمارے پاؤں بھٹک نہ جائیں، سلپ نہ ہو جائیں. این ممکن ہے کہ کبھی آپ کو آگے چل کر اس طرح کا کوئی اور اختلاف سننے کو ملے. آپ امیڈیٹلی دیکھیں اس کا شریعت کے ڈوز اور ڈونٹ سے کوئی تعلق ہے. اگر نہیں ہے تو کہیں ہو سکتا ہے واللہ عالم کہہ کے خاموش ہو جائیں اور جواب دے دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے. نہ میں اسکالر ہوں، نہ میں شیخہ ہوں، نہ میں مفتیانی ہوں، تو مجھے کچھ بھی نہیں پتا. مجھے جتنا پتا ہے اتنا پتا ہے. یہ بھی چیزیں میں نے سنی ہے اور پڑھی ہے، اور یہ بھی چیزیں میں نے سنی ہے اور پڑھی ہے. آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گا کہ یہ ورقہ بن نوفل والی روایت غلط ہے. آپ لا کر دکھا دیں مجھے لکھی ہوئی تفسیر، آپ لا کر دکھائیں مجھے کہ اگر کسی تفسیر میں. یہ صرف منہ سے کی گئی باتیں ہیں، اور منہ سے کی گئی باتوں کے بھی بہت شاندار اسکالرز نے جواب دیے. جب علماء کے سامنے اس طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں تو دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایک سمرائزڈ فارم میں آپ کے ذہنوں میں سے اس چیز کو دور کر دوں کہ جو چیز شک پیدا کرے. اگر ابھی بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ یا کوئی شک ہے تو آپ آرام سے Q&A کے اندر پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا اب کلاس کا مزید ٹائم اس ڈسکشن پر نہ لگے. کل ہم نے الحمدللہ سورۃ العلق کی پہلی آیت شروع کر دی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پر ہم نے بات کرتے ہوئے جو میں نے حدیث سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ حدیث تھی یہی. دیکھیں، یقین سے ہی دنیا میں اللہ کی وحی کے اوپر ایمان شروع ہوتا ہے. ایک یقین کی کیفیت جو آپ کو ماننی ہی پڑتی ہے. اقرأ کے لیے میں نے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہ تھی، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کا بعض معاملات کے اندر عقلی یقین ضروری ہوتا ہے. لیکن نہ میں نے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ ہم نے کبھی ان کی آواز سنی، لیکن ہم کسی صحابی کی زبان مبارک سے یا ان کے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سنتے ہیں تو پیار آتا ہے آپ کو اللہ کے رسول پر، اچھا لگتا ہے. ابھی آپ صرف نعت سن رہی ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے خاموشی سے یہی والی نعت سنی ہوتی ہے، بچپن سے ہم نعت سنتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے یہ نعت. اکثر میرے پبلک ایونٹس کے اندر یہ نعت ہم لگا دیتے ہیں. بچپن سے ہم سب نے یہ نعت سنی ہے. شاید پڑھنی نہیں اتنی آتی، بٹ ایک ترنم اس کا ہمارے ذہنوں میں سب کے بیٹھا ہوا. جو لوگ بھی آگے پیچھے میری ایج بریکٹ کے ہیں ہم نے بچپن سے سنی ہے. آپ کو یہ سنتے ہوئے آپ نے شق القمر ہوتے ہوئے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن آپ جب بھی اس واقعے کو سنتی ہیں یا پڑھتی ہیں
تو آپ کے اوپر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی محبت اور ایک احترام دل میں اترتا جاتا ہے. آپ سب محسوس کرتے ہیں اس چیز کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نازل ہونا یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام تھا، اور ہمیں الحمدللہ اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. کوئی ڈیمن خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ آپ کے اوپر آ کر آپ کو تعلیم نہیں دیا کرتا تھا. جس طرح کی بہت سی باتیں بغیر سوچے سمجھے بول دی جاتی ہیں سٹل انداز کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی بھیجی گئی. قرآن میں دلیلیں موجود ہیں. علماء اس کی 5 دلیلیں دیتے ہیں کہ وحی کی دلیل کیوں ضروری تھی، کیوں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو وحی کا علم نازل کرتے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلی چیز، تخلیق رابطہ مانگتی ہے. آپ کہتی ہیں کہ پرنسپل آف کمیونیکیشن، اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، آپ کہیں اپنے بچے سے بیٹا تمہارا نیکسٹ ایئر امتحان ہے، لیکن نہ وہ اسکول جاتا ہے، نہ آپ نے اس کو کتاب لا کے دی ہے، نہ آپ اس کو کچھ سکھاتی پڑھاتی ہیں، نہ آپ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں، بس آپ اس کو ایک ہی بات کہتی رہتی ہیں بیٹا تمہارا امتحان ہے کل، یا تمہارا امتحان ہے اگلے سال، تو اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں اٹھے گا کہ اماں کس چیز کا امتحان ہے. بالکل اسی طرح سے وحی کی دلیل میں اسکالرز کہتے ہیں the principle of communication it was required because اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی پیدا کی تھی جس کا امتحان مطلوب تھا. جب امتحان لینا تھا تو سلیبس تو دینا ہی تھا. تو there is a solid reason وحی کا آنا بنتا ہی بنتا تھا اللہ کی طرف سے. اب جب اس ریزن کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو پھر اسکالرز دوسری ریزن دیتے ہیں، سبجیکٹو مورالٹی. دنیا میں اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھی تھی، اچھائی سب کو اچھی لگتی ہے، برائی سب کو بری لگتی ہے، سب انصاف چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر ظلم نہ کرے. یہ سب وہ چیزیں جس کو آپ مورالٹی کے اندر لیتے ہیں. لیکن کب پتہ چلے گا اور کیا سٹینڈرڈ ہوگا کہ ہمیں یہ سب کو ایک بالکل یونیفارمٹی سے معلوم ہو کہ یہاں تک کریں گے تو انصاف ہے، اس سے آگے کریں گے تو ظلم ہے، یہاں تک کریں گے تو ظلم ہے، اس سے آگے جائیں گے تو انصاف ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں، یہ پیرامیٹرز، یہ سٹینڈرڈ کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول لازمی تھا کہ اللہ بندوں کو یہ مورالٹی سٹینڈرڈ دینے کے لیے، خیر اور شر کے پیرامیٹرز بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی وحی کا انتظام کرتا. آپ دیکھیں جب سے دنیا بنی ہے عورت اور مرد کے حقوق کے جھگڑے ہیں، آج کل زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ علم بہت زیادہ آ گیا. ٹیکنیکلی عورتوں کے پاس علم آ گیا جو کہ مردوں کو اچھا نہیں لگا، ٹو بی ویری فرینک. تو جب عورتوں کو بھی ان کے حقوق کا پتہ چل گیا تو ایک ٹسل معاشرے میں آپ کو آج بھی نظر آ رہی ہے. Who gonna tell and who gonna decide and who will be the judge between these two؟ کون ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. So we need subjective morality. اس لیے وحی کی ضرورت ہے. تیسری ریزن اسکالرز دیتے ہیں ہمیں وحی کی ضرورت کیوں ہے. وہ کہتے ہیں بیکاز انسانی عقل لمیٹڈ ہے. We have limitation of our intellect. سائنس تجربہ کر کے کوئی نتیجہ نکال سکتی ہے. سائنس کسی آئیڈیا کو انفر کر کے کوئی چیز آپ کے سامنے انوینٹ کر سکتی ہے. لیکن کیا سائنس یہ بتا سکتی ہے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں مگر ان کو انصاف نہیں ملتا؟ کیا سائنس آپ کو بتا سکتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ جسم ڈیکمپوز ہو کے ختم ہو جاتا ہے، یا جسم کے ختم ہونے کے بعد بھی کوئی زندگی باقی ہوتی ہے؟ سائنس آپ کو یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ کانشیسنیس کتنی دیر تک رہتی ہے قبر کے اندر. سائنس نے یہ تو بتا دیا کہ کچھ عرصے تک رہتی ہے. لیٹسٹ ریسرچ اب کہنے لگ گئے 7 سے 8 دن تک کانشیسنیس لیول رہتا ہے آفٹر برنگ دا ڈیڈ. جتنے ڈیسیزڈ کو آپ دبا کر آتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ آئی ابھی کچھ دن پہلے، 7 دن تک ان کے مطابق آپ کا ایک شعور، ایک کانشیسنیس رہتی ہے. ایک حد تک سائنس آپ کو بتا سکتی ہے. انسانی عقل لمیٹڈ ہے. اس لیے ضروری تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، انسان کو اصل انصاف کہاں ملے گا، اس دنیا میں سارے لوگ ایک ہی جیسے اسٹریٹا پر کیوں نہیں رہتے، اس دنیا میں کچھ اچھے لوگوں پر پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اس دنیا میں اللہ کے ساتھ جڑ جانے والوں کی بھی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں. سائنس ان کے جواب دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے. تو ضروری تھا کہ وحی کا علم دیا جاتا. Then the fourth reason scholar give، وحی کی ضرورت کیوں تھی؟ prophetic integrity، تاکہ یہ پتہ چل جاتا کہ جس انسان کے ذریعے اللہ کا علم دیا جا رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. دیکھیں
جتنے بھی انبیاء اللہ نے اپنے کلام کے لیے چنے، ان سب میں وہی آنے سے پہلے سے 2-4 موٹی موٹی کوالٹیز ہوتی تھی. سچے ہوتے تھے، گیونگ ہوتے تھے، اپنی ذات سے بے نیاز ہوتے تھے. اپنی ذات سے بے نیاز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں نہیں تھے، سیلف سینٹرڈ نہیں تھے. بس میں سب سے اچھا لگوں، بس میری سب تعریف کریں، بس کوئی مجھے ٹیڑھی نظروں سے نہ دیکھے، کوئی مجھ پر طنز نہ کرے، کوئی مجھ پر غصہ نہ کرے، کوئی اماں مجھے حکم نہ دیں بیٹا افطاری میں کھڑی ہو جاؤ میرے ساتھ. اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، یہ نہیں تھا میں. اپنی ذات سے بے نیاز ہوتے تھے. ذات سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بال لمبے لمبے، ناخن بڑے بڑے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کپڑے پہننے کا اور کوئی صفائی اور کلینزینس نہیں ہے. نو، کیپ اے بیلنس. اپنی ذات سے بے نیازی کا مطلب یہ تھا اوروں کے لیے سینسیٹیو ہوتے تھے، معاشرے کے لیے سینسیٹیو ہوتے تھے، معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کے لیے سینسیٹیو ہوتے تھے. دیٹس دا اینگل آف بے نیازی. اور اسی لیے اللہ ان کو اپنے کلام، اپنے وحی کو بھیجنے کے لیے چنا کرتا تھا. اور کئی لوگ نان مسلمز بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنا لمبا سچ بولنا اور قربانی دینا پریٹینڈ کرتے. There was something extraordinary good with them. تو prophetic integrity کو وحی کے ساتھ اٹیچ کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہت کچھ سکھایا. The fifth reason جو وحی کی دی جاتی ہے، یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے. اگر آپ صرف قرآن پر فوکس کریں، بیکاز باقی تینوں کے اندر آپ کو ڈیویشنز ملتی ہیں. اللہ کا کلام ابھی بھی ان میں موجود ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تورات میں اللہ کا کلام نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائبل میں اللہ کا کلام نہیں ہے. وہاں ڈیویشن ضرور آئی ہے، لیکن ابھی بھی اللہ کا کلام کہیں نہ کہیں، جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہے جو اللہ کے الفاظ ہیں وہ آج بھی وہاں ہیرے کی طرح چمکتے ہیں اس ڈیویشن کے باوجود. ہاں، قرآن کی بات کریں، اٹس اے کمپلیٹلی پرزروڈ ٹیبلٹ، اٹس اے کمپلیٹلی پرزروڈ ٹیکسٹ. قرآن کی بات کریں تو قرآن انسانی عقل سے بالا تر ہے، اس لیے کہ صرف لٹریچر میں اس کے اندر ایلوکوینس نہیں ہے. یہ انسان کی انٹلیکٹ کو اپیل کرتا ہے، یہ انسان کی سائیکی کو اپیل کرتا ہے، یہ انسان کی سائیکالوجی کو ڈیفائن کرتا ہے، یہ انسان کے جذبات کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. آپ قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، آپ کو کبھی ایسا لگا کہ مجھے قرآن کی ایکسپلینیشن خاص طور پر سننے کے بعد ایسا محسوس ہوا ہو؟ نہیں، لگتا ہے کہ بہت ہی ہائی انٹلیکچوئل سے بات کر رہے ہیں. ہر انسان، آپ لوور اسٹریٹا سے لے کر اپر اسٹریٹا تک ایجوکیشن وائز دیکھ لیں اور مینٹل کیپیسٹی وائز دیکھ لیں، جس کے سامنے قرآن سمجھ کے پوائنٹ آف ویو سے کھولا جاتا ہے، اپنے حساب سے انسان اس سے فائدہ مند چیز اٹھا لیتا ہے. ہم نے یہاں کوئی ایج ریسٹرکشن لگائی کہ اس کلاس میں اس ایج سے لے کر اس ایج تک کے لوگ آ سکتے ہیں؟ میں تو جنرلی کبھی بھی اپنی کسی کلاس میں ایج ریسٹرکشن نہیں لگاتی. بہت لوگ مجھ سے کہتے ہیں ینگ بچیوں کی کلاس کریں، میں نہیں کرتی، بیکاز میرے لیے ینگ بچیاں جن کو آپ ٹین ایجر بولتے ہیں وہ ایڈلٹ ہیں. آ کر بیٹھے میری اسی کلاس میں، جہاں میں ان کی ماؤں سے بات کر رہی ہوں میں ان سے بھی بات کر لوں گی. بعض جگہ PCHS میں جب رمضان میں میری کلاس ہوتی ہے آخری عشرے میں، وہاں پر 6 سال سے لے کر 80 سال تک کی خواتین بیٹھی ہوئی، بچی سے لے کے خاتون تک بیٹھی ہوتی ہیں. دیٹس دا مزاج آف قرآن. سو قرآن کی تاثیر یہ بتاتی ہے کہ یہ کتاب انسانی کلام نہیں ہو سکتی، کسی نے خود نہیں گھڑا، کسی نے خود نہیں لکھا، یہ آسمانوں سے آیا ہوا اللہ کا کلام ہے. تو یہ 5 دلائل دیے جاتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں اقرا کے لفظ کے اوپر، جس پر ہم نے کل بات کی تھی تھوڑی سی. اقرا کا لفظ فرسٹ ایکسپلینیشن میں خاک سے آگاہی کا سفر دیتا ہے. ہم بنے ہیں خاک سے، مٹی سے، اس لیے کہ ہمارا فزیکل ویسل مٹی سے بنایا گیا. کیا آدم علیہ السلام کا ویسل مٹی سے بنا تھا یا ہمارا بھی مٹی سے بنا ہے؟ ہمارا بھی مٹی سے بنا ہے. اس وقت ہم مٹی کے نہیں ہیں، لیکن جو سپرم اور جو اووم ہمارے ماں باپ نے اپنی باڈی میں اللہ کے حکم سے ڈیولپ کیا، وہ اسی خوراک سے آیا تھا جو مٹی سے بنی تھی. سو دیٹس دا ایسنس، دیٹس دا پرنسپل. انسان خاک سے بنا ہے، اسی لیے یہی جسم خاک میں جا کر ڈیکمپوز ہو کر ختم ہو جاتا ہے، خاک میں جا کر خاک ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف خاکی وجود نہیں دیا. یہ ارتھ کا ایلیمنٹ صرف اور صرف انسان کے وجود کے ساتھ اٹیچ نہیں رکھا، اللہ نے لائٹ کا ایلیمنٹ بھی انسان کے ساتھ اٹیچ رکھا ہے.
ہم اپنے جسم کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے ٹوز ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے بال ہیں، میں نے کیسے ان کا خیال رکھنا ہے، میں نے کتنا لوشن لگانا ہے، میں نے کون سا کنڈیشنر لگانا ہے. وی آر ویل اویئر ہاؤ ٹو مینٹین دا ہیلتھ آف آر فزیکل باڈیز. بٹ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں ایک جرنی شروع کرانا چاہتا ہے، اور وہ جرنی ہے اس فزیکل باڈی سے اپنی اسپرچل ایگزسٹنس تک پہنچنے کا سفر. یہ سفر جس کو میں نے کل آپ کو ڈیفائن کیا تھا، یہ سفر شروع ہوتا ہے تخلیق سے علم، علم سے شعور، اور شعور سے پھر ذمہ داری کو قبول کرنے کا. ایسا شعور جو آپ کو نالج سے زیادہ کچھ دے دے. ایک ہوتی ہے نالج، جس کو آپ علم بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نوئنگ. دونوں میں فرق ہے. نالج اینڈ نوئنگ دونوں میں فرق ہے. انگریزی میں بھی فرق ہے. آپ کہتی ہیں اینگر، آپ کہتی ہیں ریج. دونوں میں فرق ہے. دونوں ایک ہی کیفیت نہیں ہے. ہاں، ایک عام بالکل سمپل ٹرانسلیشن کرنے والا انسان کہے گا دونوں کا مطلب غصہ ہے، اینگر اینڈ ریج. ایک عام ترجمہ کرنے والا انسان کہے گا نالج اینڈ نوئنگ ایک ہی بات ہے، جاننا. بٹ انگریزی میں جب آپ اس کو گہرائی میں جا کر لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتے ہیں، سو نالج از ڈفرنٹ اینڈ نوئنگ از ڈفرنٹ. علم جن کے پاس ہوتا ہے وہ ایک انفارمیشن رکھتے ہیں. وہی علم جن کے اندر اتر چکا ہوتا ہے ان کے پاس نوئنگ ہوتی ہے، نالج پلس کانشیسنس. بعض لوگوں کے ساتھ صرف بیٹھنے سے آپ کو اچھی باتیں سیکھنے کا دل کرتا ہے. کبھی ملے آپ کو ایسے لوگ؟ الحمدللہ. ایک کمرے میں ہیٹر آن ہے، صحیح ہے، تو ہیٹر میں ہاتھ ڈالیں گے تبھی آپ کا ہاتھ گرم ہوگا. بتائیں، جس کمرے میں ہیٹر آن ہے آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں گی، آپ کو سردی لگ رہی تھی، تھوڑی دیر میں کیا ہوگا؟ آپ وارم ہو جاتی ہیں. سیم ایپلیکیشن اسکالرز لگاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کا علم ان کے اندر پینیٹریٹ کر چکا ہوتا ہے، جن کو نوئنگ کا اسٹیٹ مل چکا ہوتا ہے، جن کا علم اور نالج، کانشیسنس اور شعور ان کو دے چکا ہوتا ہے. آپ صرف ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں، آپ کا نیکی کرنے کا دل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہی تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں، صرف اور صرف 4 باتیں سن کر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیکی میں بس دوڑنا شروع کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ہے وہ سفر جو اللہ تعالیٰ ایک قرآن سے کرانا چاہ رہے ہیں. اللہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسا شعور دیں جو ہمیں بتائے کہ یہ اسلام ٹوٹل میرے بینیفٹ کے لیے. شک کے ساتھ شروع کریں گے ایک قرآن، یا ڈاؤٹس کے ساتھ شروع کریں گے، یا ایک ڈیلی ڈیلی کرتے ہوئے پہلے سے ہی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اڈاپٹ کرتے ہوئے یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، تو پھر عمل شاید پروگرس میں آ نہیں پائے گا. ہم نے کئی دفعہ یہ جملہ بولا، کل بھی آپ میں سے کسی نے جواب دیا تھا، کیا اسلام بلائنڈ فیتھ ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ اقرا کی بات کرتے ہیں اس ڈیفینیشن کے اندر، اسلام از ناٹ جسٹ اے بلائنڈ فیتھ. اسلام صرف وہاں بلائنڈ فیتھ لینے کو کہتا ہے جہاں پر ہم اپنے دنیاوی 5 سینسز سے چیزوں کو انفر نہیں کر سکتے. یعنی اسلام کا بلائنڈ فیتھ اینگل از کنیکٹڈ جسٹ ود عالم الغیب. That's the more specific way to tell اسلام بلائنڈلی کسی چیز کی تقلید کی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیا اسلام اندھی تقلید کی بات کرتا ہے؟ انگریزی زبان سے ہم اردو میں آتے ہیں تو فوراً جواب ہمیں مل جاتا ہے. اسلام تو منع کرتا ہے آپ اپنے انسیسٹرز کو، آپ معاشرے کو، آپ فیشن کو، آپ دنیا کے کسی آئیڈیا کو، کسی بھی اینگل کو بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتے. You have to throw a question and you have to ask a question. اندھی تقلید سے اسلام منع کرتا ہے. ہاں، بلائنڈ فیتھ اسلام میں صرف وہاں ریکوائرڈ ہے جہاں میری عقل پہنچ نہیں سکتی، جہاں میں اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے کسی چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتی. موت کے بعد کا واقعہ، برزخ کے معاملات، قبر کے اندر کیا ہوگا، فرشتے جو مجھے نہیں دکھائے جاتے، اللہ کی بنائی ہوئی آسمان کے اوپر جنتیں، یا دوزخ اور اس کے درجات، یا دوزخ اور اس کی آگ کی انٹینسٹی. یا یہ سوال کوئی آپ سے کرے کہ کیا آج بھی دوزخ فزیکلی موجود ہے، تو آپ کہتی ہیں جی ہاں بالکل، ہمارا ایمان ہے کہ جنت اور دوزخ آج بھی فزیکلی موجود ہے. کہاں ہے؟ واللہ عالم، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں بتایا گیا. وی ہیو اے بلائنڈ فیتھ اوور ہیئر. آپ کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں ایمان کے 3 درجے ہیں.
اقرا will give you a uniform mind to act on Islam logically. اقرا آپ کو بتاتا ہے، جب علم سے بات شروع کی گئی تو ایمان کے 3 درجے قرآن بتاتا ہے. آپ کہتے ہیں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین کیا ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا جب آپ چھوٹی تھی، بیٹا آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا، جل جائے گا. یہ نالج تھی جو آپ کے پاس آئی تھی. ٹھیک، یہ ہے علم الیقین. آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا، جل جائے گا. پھر کیا ہوا؟ اگلا سٹیج عین الیقین. آپ کے سامنے کسی نے پیپر ڈالا آگ میں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جل گیا. اب آپ کی آنکھوں نے ایکسپیرینس کر لیا اور آپ کو عین الیقین آ گیا کہ ہاں آگ میں کوئی چیز جاتی ہے تو جل جاتی ہے. حق الیقین، غلطی سے آپ کا ہاتھ آگ میں چلا گیا. Now you have experienced it yourself. اب آپ کو پورا یقین آ گیا کہ ہاں آگ جلاتی ہے. اسلام سٹیجز آف یقین کی بات کرتا ہے. اقرا آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے کہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے. اقرا فعل امر ہے جو عربی زبان جانتے ہیں، حکم ہے، کمانڈ ہے. بہت کم صورتیں حکم یا کمانڈ سے شروع ہوتی ہیں. سورۃ الجن شروع ہوتی ہے، سورۃ الاخلاص شروع ہوتی ہے، سورۃ الکافرون شروع ہوتی ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. یہ سب فعل امر سے، کمانڈ سے شروع ہوتی ہیں. جنرلی کمانڈ سے صورتوں کو شروع نہیں کیا گیا. ایک قرآن کمانڈ ہے، پڑھیے، ریڈ. اللہ حکم دے رہا ہے، اور حکم کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف یہاں پر کوئی آپ کے سامنے حقیقت بیان نہیں کی جا رہی، آپ کو کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے. یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں دعوت عمل ہے، کچھ کرو. اور بالکل اسی طرح سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی طرف پش کیا گیا، ہم سب کو بھی یہ صورت سیکھنے کی طرف پش کرے. اپنی عقل کا استعمال کرو، اپنی عقل کو دوبارہ سے اپ لفٹ کرو، ریسٹور کرو، اس کو ریجوینیٹ کرو، اس کو وہ مقام دو جہاں اس کو اللہ کی بات جو ہے وہ سمجھ آنی شروع ہو جائے. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم ایون اپنے وجود کا مکمل شعور نہیں رکھتے. اس وقت ہمارے اندر کون سی بیماری ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. اس وقت ہمارے آس پاس کتنے جراثیم ہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. تو ہمیں کانسٹنٹلی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، البصیر العلیم کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. دیٹس دا ریزن. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ ریسرچ آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اپنے ڈیسیزڈ کو آپ دفنا دیتے ہیں، مردہ کو دفنا دیتے ہیں، تو 7 دن تک اس کے شعور کے لیولز رہتے ہیں. یہ سائنٹسٹ اب بتا رہے ہیں، ڈفرینٹ الیکٹروڈز لگا لگا کر دماغ کے اوپر وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. حدیث کیا بتاتے ہیں کہ قبر میں کوئی شعور ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 1450 سال پہلے اسلام کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اس دنیا میں ہمارا شعور الگ ہے، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے ہمارا شعور کا لیول الگ ہو جائے گا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مردے کو دفنا کر اس کے گھر والے پیچھے ہٹتے ہیں وہ قدموں کے فٹ سٹیپس کو سنتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی سینس ہے جو دی گئی ہے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جب قبر میں مردے کو دفنا کر اس کے گھر والے چلے جاتے ہیں تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور پھر وہ 2 فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں. اب جب سوال کیا جا رہا ہے اور مردہ جواب دے رہا ہے تو شعور کی کیفیت کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے؟ بڑھ گئی ہے. اب تو بول بھی سکتا ہے مردہ، پہلے صرف سن رہا تھا فٹ سٹیپس کو، اب تو بول بھی رہا ہے اور بولے گا. منافق بھی بولے گا، کافر بھی بولے گا اور مومن بھی بولے گا. تو اس کے شعور کے لیولز بڑھ گئے. حدیث بتا رہی ہے جب آپ اس انسان سے سمجھیں وہ نیک انسان تھا اور اس کے 2-3 سوالوں کے اوپر اس کو اب دوبارہ سے اس کے قبر کے اندر لٹا دیا گیا. اب کہا جاتا ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور پھر اس کو وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. شعور ہے تو ٹھنڈی ہوا محسوس ہوگی. مردے کو ٹھنڈی ہوا ورنہ محسوس ہوتی ہے؟ مردے کو تو ٹھنڈی ہوا نہیں محسوس ہوتی. آپ اس کو اے سی میں لٹا دیں یا اس کو ہیٹر میں لٹا دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ دنیاوی علوم سیکھو، دین کا علم حاصل کرو
دنیا میں سوال اٹھاؤ، یہاں کا شعور الگ ہے. جب اللہ کے پاس جاؤ گے قبر کے اندر شعور برزخ الگ ہوگا. پھر اس کے بعد یوم آخر شروع ہو جائے گا. وہاں بھی شعور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم ایسے ہی بس روبوٹس کی طرح ہوں گے، ایسے روبوٹس چل رہے ہیں یہاں سے وہاں، بھاگ کے ادھر چلے گئے، بھاگ کے ادھر چلے گئے. نہیں، پریشانی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی ہوگی. کوئی ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی اور بیٹا ماں باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی بہن کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی. پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے ہوں گے، سب سمجھ آئیں گے کون سا میری اولاد ہے اور کون سے میرے سبلنگز ہیں اور کون سا میرا اسپاؤس ہے. بٹ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنی فکر ہوگی. اتنا سخت اس وقت شعور اور سینسز کا ادراک ہوگا، ہر تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی، ہر تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی. کیوں یہ کہا گیا حدیث اور قرآن کی آیت کے مفہوم کے مطابق کہ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. شعور ہے تو بوڑھے ہو رہے ہیں نا. مشینیں ہوتے تو ایسے ہی کھڑے رہتے، کھڑا رکھیں آپ مشین کو، دیوار کو آپ 5 سال تک ایسے ہی کھڑا رکھیں تو دیوار کو کیوں فرق پڑے گا؟ دیوار تو ایسے ہی رہے گی. سو شعور کے لیولز بڑھتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ بات بتا دی کہ خاک سے آگاہی کا سفر از ریکوائرڈ. اس علم کے ساتھ جڑو جو اللہ نے وحی کی شکل میں دیا ہے، تاکہ جتنا خیال اپنے جسم کا رکھتے ہو اتنا خیال اپنی روحوں کا بھی رکھ سکو. اقرا کا علم، اقرا کے ذریعے وحی کا علم اپنی روح میں اتارے، اس سے روح بیدار ہوتی ہے. یہ روح کا فیول ہے. اقرا قرآنی تعلیم کی بات ہے، ابھی دنیاوی علوم کی بات نہیں آ رہی ہے. اس اقرا کے اندر سمپل اسٹریٹ فارورڈ قرآن پڑھنے کی بات ہے. قرآن کا علم آپ کی روح کو بیدار کر دیتا ہے. قرآن اندر جاتا ہے، اس جسم کے اندر آپ کو ایک نئی اویکننگ، نئی بیداری ملتی ہے. قرآن کا علم اندر جائے گا، دل میں، روح میں، ذہن سوال اٹھائے گا. یہ نہیں ہے کہ علم اندر جائے گا تو سوال کرنے ہم بند ہو جائیں گے. کیا مومن سوال کرتے ہیں؟ میں نے اورینٹیشن میں یہ سوال آپ سے کیا تھا اور آپ نے اس کا بہت اچھا امیجیٹلی جواب دیا. مومن سوال کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. جیسے کل کی بات سن کر آپ نے ہم سے آج سوال کر لیا شان نزول کے بارے میں، ہم نے آپ کو کلیئرٹی دے دی. الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو سیٹسفیکشن مل گئی ہوگی. تو جیسے ہی قرآن کا علم آپ کے کانوں سے آپ کی روح تک جاتا ہے، ذہن سوال اٹھاتا ہے. اسی لیے یہ اویئرنیس کا جرنی ہے. کیا صرف رمضان کے رمضان اپنے سوالوں کے جواب لینے آئیں گے، یا زندگی میں کوشش کریں گے کہ اس کلام سے جڑے رہیں تاکہ اپنے سوالوں کے جواب ملتے رہیں؟ We need to keep ourselves connected to this book تاکہ خاک سے آگاہی کا سفر آگے چلتا رہے. یاد رکھیں، اقرا بتا رہا ہے کہ اگر مجھے اپنے جسم اور روح کو سنکرنائز کرنا ہے تو سب سے زیادہ علم کی مجھے ضرورت ہے. اور کون سے علم کی ضرورت ہے؟ قرآن کے علم کی، وحی کے علم کی. اقرا کا دوسرا مفہوم اسکالرز بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں علم بصورت عبادت. اقرا کا لفظ اسکالرز نے ایسے بھی لیا کہ اصل میں علم حاصل کرنا ایک عبادت کی شکل ہے. یہ جو ہم اس وقت علم حاصل کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کیا صرف ریچولسٹکلی ہوتی ہے؟ عبادت صرف کچھ پوسچرز کے ساتھ ہوتی ہے؟ یا آپ کی اور میری عبادت 24/7 عبادت ہے؟ ہماری عبادت مستقل عبادت ہے، شب و روز کی عبادت ہے، 24/7 عبادت ہے. علم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف جائے نماز نہیں تھی، عبادت صرف مسجد نہیں تھی، عبادت صرف حج اور عمرہ نہیں تھا، میری تو پوری زندگی عبادت ہے. علم آتا ہے، اقرا کا علم آتا ہے، وحی کا علم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عبد بنایا کیوں ہے. غلام تو 24/7 غلام ہوتا ہے. غلام ٹائملی غلام نہیں ہوتا، 2 گھنٹے کا غلام نہیں ہو سکتا، 4 گھنٹے کا غلام نہیں ہو سکتا. میں لائف ٹائم، دن رات، شب و روز اللہ کی غلام ہوں. سو عبودیت میں کیسے اڈاپٹ کروں؟ ٹھیک ہے، مجھے نماز پڑھنی آتی ہے اسلام کے مطابق، مجھے روزہ رکھنا آتا ہے اسلام کے مطابق، مجھے حج اور زکوٰۃ ان سب کے معاملات آتے ہیں اسلام کے مطابق. پر یہ جو ان بٹوین میری زندگی ہے، میں نے اسکول جانا ہے، میں نے ہائی اسکول جانا ہے، میں نے یونیورسٹی جانا ہے، میں نے اپنے لیے یونیورسٹی میجر ڈیسائیڈ کرنا ہے،
میں نے کریئر ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں نے پروفیشنل اپنی ڈگری کو آگے پرسو کرنا ہے، میں نے اپنے پروفیشن کو آگے جاب یا بزنس میں کنورٹ کرنا ہے، مجھے شادی کرنی ہے، میرے بچے ہیں، مجھے اپنے بچوں کے لیے ڈیسیژن لینا ہے. کیا اس سب میں بھی مجھے اقرا کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، ان سب میں بھی مجھے اقرا کی ضرورت ہے. سو آپ کی عبادت اقرا کے ذریعے آپ کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک نیا ڈائمینشن کھول دے گی. اسی لیے علم بصورت عبادت ہے، یہ بتایا گیا اس پہلی وحی سے. مسلمان طاقت کی بیس پر مسلمان نہیں بنتے، مسلمان علم کی بیس پر بنتے. کسی کی اچھی بات آپ کے دل کے دروازے کھٹکھٹا دیتی ہے، پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے. یہ بھی علم کی محفل ہے الحمدللہ. کسی نے آپ کو کوئی انکریجمنٹ دی ہوگی، کسی نے آپ کو پش کیا ہوگا، کسی نے آپ سے کہا ہوگا چل کر دیکھ لو، چلو ایک ہی دن چل کر دیکھ لو، پھر بچا. اس کے بعد پھر آپ کا آ کر اللہ کے کلام کو سننے کی وجہ سے خود دل کھل گیا، آپ کا خود دل کیا کہ آپ کہیں کہ اچھا نہیں، میں جا کر اور سنتی ہوں، میرا کوئی بینیفٹ ہے اس کے اندر. کیسے میں نے اللہ کا عبد بننا ہے اور میں کیا کیا نہ کروں جس کی وجہ سے میری عبدیت ڈسٹرب ہو جائے. اس کے لیے مجھے اقرا وحی کا علم چاہیے، عبودیت چاہیے. اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی ماں، اچھی بیوی، and every relation is actually connected with the men also. تو ہم سب خواتین ہیں اس لیے میں یہ ریلیشن شپس بول رہی ہوں. ورنہ اچھا بیٹا، اچھا شوہر، اچھا بھائی کیسے بنتا ہے؟ قرآن کے بغیر تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. اور قرآن دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ بتانے والوں کو قرآن کا اصل ایسنس بتانے والا بنائے. اپنی مرضی کا مینیپولیٹڈ ریلیجن ہم معاشرے میں نہ پھیلائیں، ہم وہی دین معاشرے میں پھیلائیں جو اصل دین ہے، جو دین کی روح ہے، جو ہمیں اللہ کا عبد بنا سکتی ہے. آپ سورہ محمد میں پڑھتے ہیں، سورہ محمد میں جملہ آتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. جان لو یقیناً وہ ہی اللہ ہے اور وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فَعْلَمْ کافی نہیں تھا، لا الہ الا ہو یہ بھی تو کافی تھا. ہم کلمہ بھی تو یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ بھی کافی تھا. اسکالرز کہتے ہیں انہو یا انہو لا الہ الا ہو، یہ بھی کافی تھا. پر اس سے پہلے ایڈ کیا فَعْلَمْ جان لو، جانو. اگین کمانڈ ہے، فعل امر ہے. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. دیکھو تو کیسے وہ اللہ معبود ہے، کیسے صرف اس کی عبادت ہو سکتی ہے، کیسے صرف اس سے مانگا جا سکتا ہے، کیسے صرف اس سے توکل کیا جا سکتا ہے. آپ کی زندگی میں کتنے بھی ٹرموائلز آ رہے ہیں، آپ کی زندگی کتنا بھی اسٹیگنیشن کے اوپر آئی ہوئی ہے، آپ کی زندگی کتنا بھی آپ کو دھکے لگا رہی ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ. مشکلات پرولونگ کرتی ہیں، انسان کا ایمان ڈگمگاتا ہے. مشکلات لمبی ہوتی ہیں، انسان کا توکل اللہ سے سرکنے لگ جاتا ہے، سلائڈ کرنے لگ جاتا ہے. اسی لیے کہا علم حاصل کرو توحید سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کی صفات پتہ چلے، اس سے پہلے کہ تمہیں پتہ چلے معبود کو کس طرح سے تم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں یہ دیکھا جائے کہ اللہ اگر معبود ہے اور تم عبد ہو تو تم نے کس طرح سے اپنے ڈائنامک سیٹ کرنے ہیں. فَعْلَمْ جان لو، علم حاصل کرو. دیٹس دا سیم تھنگ جیسے اقرا آیا ہے، علم حاصل کرو. اللہ کی عبادت علم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. جس کا جو دل کرے گا وہ عبادت کرتا رہے گا، یا علم حاصل کر کے عبادت کرنی ہوتی. آپ پوچھتی ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، میں آپ کو روک دیتی ہوں اکثر و بیشتر میں 99.99% فقہی سوال کرنے سے. اور زیادہ تر فقہی سوالات آپ کے عبادت کے بارے میں ہوتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں جو سوال آتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے. میں فقہی سوالات کے جواب صرف اس لیے نہیں دیتی ہوں کہ وہاں پر بہت گنجائش. میں سمپل کہتی ہوں، آپ مجھ سے نماز کے بارے میں جو بھی پوچھتے ہیں، میں کہتی ہوں آپ کی ماں مسلمان تھی نا الحمدللہ، یا ہے، اس نے آپ کو نماز سکھائی ہے، تو شک کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہیں سے آپ کو کان پر کوئی علم مل جائے، کوئی استاد آپ کو بتا رہا ہے اور کوئی اوتھینٹک طریقہ حدیث کا بتا رہا ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، مجھے اس سے فارغ رکھیں. میری ڈیفینیشن میں صرف یہ ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہم نے پراپر طریقوں سے، ایک بات میری لکھ لیں، اگر آپ میں سے کسی کو بعد میں اس کی گہرائی سمجھ آئے گی نا تو آپ کو فائدہ ہوگا. ہماری ماؤں نے ہمیں وضو کرنا،
نماز پڑھنا، روزہ رکھنا طریقے سلیقے سے صحیح ہی سکھایا گیا. ایسا علم حاصل کرنا جس میں انسان کا ادب ختم ہو جائے اور پھر ہم اپنی ماؤں کے سامنے آستینیں چڑھا کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں جیسے آج نیا نیا ہمارے سامنے علم آیا اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل نماز کیا تھی. آپ نے تو زندگی کی نمازیں ضائع کرا دی اور اپنی بھی کر دی. ابھی آپ کو بتایا تھا نا، علم آپ کے اندر ایک ایسا شعور لاتا ہے جو شعور آپ کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کرتا ہے. آپ کو منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لوگ آپ کے اورا سے خود بخود بہت کچھ سیکھتے ہیں. کچھ لوگوں کا روب ہوتا ہے شخصیت کا. ایسا نہیں ہوتا کہ بہت ٹال ہیں، براڈ ہیں اور بہت ہی جاندار قسم کے ہیں تو ان کا روب ہوتا ہے. کچھ پرسنالٹیز کا روب ہوتا ہے، اس کا ان کے باڈی پوسچر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی فزیک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا علم انہوں نے اپنے اندر عمل میں اتارا ہوتا ہے. ایسے لوگ بنے، ایسے اہل الایمان بنے، ایسے اہل القرآن بنے، ایسے اقرا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یاد رکھیں، علم کے ساتھ علم حاصل ضرور کریں. اور ایک بات یاد رکھیں جو بالکل بیسک آپ کے پاس کرنے کے کام ہیں، عبادت نماز کی، روزے کی، آپ کے ماں باپ نے آپ کو الحمدللہ سکھائی ہے. آپ نے فائن ٹیون کرنا ہے، جائیں اس کا علم حاصل کر لیں. ہاں، وراثت کا علم اس معاشرے میں بالکل نہیں ہے. قانون وراثت کا علم اس معاشرے میں، اگر میں یہ کہہ رہی ہوں بالکل نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں شاید 20% صرف، ورنہ میں نہیں علم ہوتا. اس کا علم ضرور حاصل کریں. اس کے خاص استاد ہوتے ہیں جو اس کا علم دیتے ہیں. اس کا علم حاصل کریں. اور اگر نہیں حاصل کرنا چاہ رہے یا وقت نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ جب آپ کے کسی اپنے کا انتقال ہو تو یہاں پر سارے الحمدللہ ادارے موجود ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ دین کے مطابق وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی. یہ علم ہے فعلم کی طرح، اقرا کی طرح جو حاصل کیا جاتا ہے. سو نمبر 2 پوائنٹ جو اقرا کا اسکالرز بتاتے ہیں، علم بصورت عبادت. میری زندگی میں نے جو کچھ کرنا ہے، میرے لائف سٹائل میں جو کچھ ہے، میری لائف چوائسز میں جو کچھ ہے، بیکاز آئی ایم این عبد، تو مجھے علم حاصل کر کے ڈیسیشنز لینے ہیں. تیسرا اینگل جو اقرا اسکالرز سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریویلیشن کو، وحی کو پہلے ہی نصاب سے، پہلے ہی سلیبس سے، ذہن سے کنیکٹ کر دیا گیا، ریچول سے کنیکٹ نہیں کیا. نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بھی نہیں کہا کہ روزہ رکھو، یہ بھی نہیں کہا کہ جاؤ کعبہ کا جا کے طواف کرو. تو اسکالرز کہتے ہیں سوچیں، پہلی وحی کا پہلا لفظ از اباؤٹ علم، اٹس اباؤٹ ریڈنگ. اس کا مطلب ہے علم حاصل کرنے کا مطلب ہے اٹ ہیز اے کنیکشن ود یور مائنڈ. ریچول بعد میں آئے گا، پہلے اپنے دماغ کو اللہ کے تابع کر لو. جب ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں ہمارا فرنٹل لوب زمین پر جاتا ہے، یہ فرنٹل لوب، اور اس فرنٹل لوب کے اندر ہی آپ کی ساری تھنکنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. سجدے کا ایسنس، سجدے اور نماز کی عاجزی، وہ نماز جو ہمیں بے حیائی سے اور فحش سے روک لے، وہ نماز بن نہیں سکتی اگر میرا فرنٹل لوب انٹرنلی اللہ کا علم، اللہ کا ادب، اللہ کی طرف سے ملنے والا توحید کا انداز نہیں جان رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ اقرا کے اندر ہم کو ایک کانسیپٹ بڑا اسٹرانگ دیا ہے، کنیکٹ یور مائنڈ ود دین. کس نے کہا ہے کہ جن کی عقلیں کمزور ہوتی ہیں وہ جا کر قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کلچر میں یہی ہے، بچوں کو پڑھنا نہیں آ رہا، پڑھنے میں تیز نہیں ہے، چلو بھائی مسجد میں بھیج دو، مدرسے میں بھیج دو، قرآن حفظ کرا دو. یہ ہمارا مزاج ہے معاشرے کا. حالانکہ پڑھے لکھے لوگوں کو دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے. قرآن ایک طرح سے بتا رہا ہے کہ قرآن کریٹیکل تھنکنگ کے لیے آپ کو پش کرتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کی آپ کو دعوت دیتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کے لیے آپ کو آگے سے آگے بڑھاتا ہے. قرآن یہ نہیں کہتا شٹ اپ اینڈ لسن. کہیں آپ نے یہ انداز سنا؟ نہیں، وہ تو تعقیلون کی بات کرتا ہے، وہ تو تفکرون کی بات کرتا ہے، وہ تو تدبرون کی بات کرتا ہے. کہیں بھی نہیں کہتا خاموش سے سنو. سوال اٹھے تو جواب تلاش کرو. ظاہر ہے جواب تلاش کرنے میں وقت لگتا ہے، جواب تلاش کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. اب آج ہمارے پاس کریٹیکل تھنکنگ کا اینگل کیا ہے، اس کو سمجھیں. وی نیڈ اے بیلنس.
اقرا کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ کو اٹیچ کر کے. ہم رہتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں، اور آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمس اتنے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا بھی بہت آسان ہو گیا. آسان ہو گیا نا الحمدللہ. بہت اچھی بات ہے کہ آپ میں سے ہر انسان کے پاس ڈیجیٹلی علم حاصل کرنے کا موقع، ریسورس موجود ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ود دا پریویس تھنگ. ہم نے بات کی تھی وہی کیوں ضروری تھی، وہاں سے لے کر اقرا کے باقی دونوں میننگز کے اب کیسا ہوتا ہے اور شعور کیسا چاہیے. اس تیسری کریٹیکل تھنکنگ کی سٹیج پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی اگر آپ دین کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آپ صرف اپنے اسمارٹ مائنڈ کو کافی نہیں سمجھ سکتے ٹو گین دا نالج آف اسلام. میں خود ہی پڑھ لوں گی، میں خود ہی سیکھ لوں گی، میں خود ہی جان لوں گی کہ قرآن میں کیا کیا، کس آیت کا کیا مفہوم. یہ خود ہی والا کرنے کا کام نہیں. We need a balance here. اور بیلنس کیا ہے؟ استاد چاہیے ہوتا ہے، تربیت چاہیے ہوتی ہے، کوئی اصلاح کرنے والا چاہیے ہوتا ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر جائیں، لیکن یہ جو ایک مزاج ہے نا، ہم تفسیر خود ہی پڑھ لیتے ہیں. آپ خود بتائیں، یہی والی ساری باتیں آپ کو میں کہتی اس تفسیر پر صفحہ نمبر یہ، اس تفسیر پر صفحہ نمبر یہ، اس تفسیر 25-70 صفحہ سے یا اس کے اوپر یہ صفحے آپ پڑھ لیں، آپ کو مل جائیں گے، پھر خود ہی سمجھ لیں. اس کے مقابلے میں ابھی یہاں پر گھنٹہ سوا گھنٹہ جب آپ مجھے سن رہی ہیں، اور صرف سن رہی ہیں، آپ میں سے بہت کم لوگ لکھ رہے ہیں، زیادہ تر سن رہی ہیں. پینیٹریشن کس میں زیادہ ہو رہی ہے؟ آپ کا یہ جو سن کر لکھ سن یا سن کر پلس لکھ کر، یہ جو پینیٹریشن ہو رہی ہے، اور یہ ایک آواز کا میڈیم ہے آپ کے پاس. کلام اللہ کا ہے، تاثیر کلام کی ہے، ذریعہ ایک انسان کی آواز ہے، لیکن اس انسانی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو فلو کرانے میں امپیکٹ زیادہ رکھا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھی ہوئی کتاب نہیں دی تھی، بولا تھا آواز سے، اور آپ کا کمپلیٹلی آڈیبل ایکسپیرینس تھا. صحابہ کرام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لکھی ہوئی چیز لے کر نہیں آئے تھے کہ یہ پہلی وحی ہے، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات. آڈیبل ایکسپیرینس تھا، کمپلیٹلی آڈیو ایکسپیرینس. آپ نے بولا، صحابہ نے سنا، اور صحابہ نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا. جب آپ کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے علم حاصل کرتے ہیں، کسی استاد کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ کی تربیت کے اینگل مضبوط ہوتے رہیں. حدیث میں آتا ہے عقل مند کون ہوتا ہے. ایسے ہی ہم استاد کے ساتھ جڑنے کی جو بات کر رہے ہیں، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک طرح کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. کیا میں صحیح سوچ رہی ہوں؟ ہم کریٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں نا. ہم اس کا مطلب ہے ایک حکم ہمارے سامنے آئے گا. حکم آپ کے سامنے آیا مثال کے طور پر کہ آپ نے پگ میٹ اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ حکم ہے ایک اللہ کا، کلیئرلی اللہ نے ایک پروہیبٹڈ چیز ہمارے سامنے رکھی ہے. کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے، اچھا میرے پاس ایک پینٹ برش ہے جس پہ پگ ہیئر لگے ہوئے ہیں، تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں؟ کریٹیکل تھنکنگ ہے. اب آپ نے خود سے سوال کے جواب تلاش کرنے شروع کر دیے. خود سے سوال کے جواب تلاش کرنے میں ہو سکتا ہے آپ کو دونوں طرح کے جواب مل جائیں. اچھا یوز کر سکتے ہیں، اچھا یوز نہیں کر سکتے. صحیح. ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں؟ ہمارے معاشرے میں طلاق کے اوپر اتنے بحث اور ڈسکشنز کیوں ہوتے ہیں؟ بیکاز یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے ہیں. ہم گوگل سرچ کرتے ہیں، ہم جا کر انٹرنیٹ سے پوچھتے ہیں، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، اب کیا کریں؟ سو وی نیڈ سم مینٹور، وی نیڈ اے استاد، وی نیڈ سم ون ہو کین گائیڈ اس پراپرلی آفٹر لسننگ ٹو آور اسپیسیفک کیس. جب آپ اس طرح سے چیزوں کو لے کر چلیں گے تو کریٹیکل تھنکنگ میں آپ بھٹک نہیں جائیں گے. دیکھیں اسلام نے سوچنے سے منع نہیں کیا، لیکن اسلام نے ڈائریکشن لیس ہونے سے بچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور جس نے اپنے آپ کو تیار کیا موت کے بعد کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. کریٹیکل تھنکنگ کہیں مجھے اسلام سے، اکاؤنٹیبلٹی سے، آخرت کے احساس سے دور نہ لے جائے. کتنے لوگ ہیں جو کریٹیکلی سوچتے ہیں، اچھا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا، جتنی محبت کے شیڈ ہیں وہ صرف ایک حصہ ہے، اور 99 شیڈز اللہ نے آسمانوں پہ رکھے. اتنا رحیم ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی مجھے معاف کر دے گا.
اب یہ ڈیڈیوس کیا نا اپنی عقل کا استعمال کر کے، اور اس کے بعد پھر بہت سی خواتین کیا کہتی ہیں، اچھا کوئی بات نہیں اگر نیل پالش میں نماز پڑھ لی تو اللہ بہت غفور و رحیم ہے. اور کیا کریں، وہ آپ نے لگا لی ہیں اپنے 10-15 دن والے نیل جو خواتین لگانے لگ گئی، بچیاں لگانے لگ گئی، پھر آپ اسی کے اندر نمازیں پڑھی جا رہے ہیں اور آپ کریٹیکل تھنکنگ کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے لاجیکلی آبویسلی اگر میں وضو کر کے نیل لگا لیتی ہوں تو آبویسلی نیچے وضو رہ گیا نا اماں. کریٹیکل تھنکنگ آپ ہی نے تو کہا تھا کریٹیکل تھنکنگ کرو. سو کریٹیکل تھنکنگ سے اسلام منع نہیں کرتا، بٹ وی نیڈ اے بیلنس. ہاں آپ کریٹیکلی سوچیں، عقل کا استعمال کریں، بٹ وی نیڈ ٹریڈیشنل اسلام سائڈ بائی سائڈ ود اس. وی نیڈ ہندوستان. ہم جتنے بھی دنیا میں آگے بڑھ جائیں، ڈیجیٹلی کتنی بھی کتابیں PDF میں کنورٹ ہو جائیں، ہمارے لیے اسلام کا علم حاصل کرنا گھر کی کمفرٹ سے کتنا بھی آسان ہو جائے. وی کانٹ لیو دا ٹریڈیشنل نالج آف اسلام. آپ اس کو بیک برنر پر نہیں ڈال سکتے، آپ اس کو کمپلیٹلی نگیٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تو سین، آپ کا تو ٹریڈیشن وہ ہے جس میں دین نسل در نسل شفٹ کرتا ہے اور الٹیمیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے. تو ہم تو سند کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہم اس علم پر فوکس کرنا چاہتے ہیں، ہم اس علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جس کا پروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگی میں کلیئرلی ہم کو ملتا ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ کریں، بس ساتھ ساتھ ٹریڈیشنلی اپنے آپ کو اللہ کے دین سے جوڑ کر رکھیں. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ یہ بتائے مجھے کہ میں اپنے آس پاس کی دنیا کو سمجھنا چاہ رہی ہوں. آپ پالیٹکس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ اکنامکس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ جیولوجیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ ویدر چینجز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ سمجھیں. لیکن آپ کریٹر کے دیے ہوئے علم کی روشنی سے سمجھنا شروع کریں. آپ کو اس کی برکتیں الگ نظر آئیں گی، آپ کو اس کے اینگل الگ نظر آئیں گے. تو کلیئرلی اسلام ایک لفظ سے ہم کو یہ سکھا رہا ہے، اقرا سے، کہ انسان کے اندر کی تبدیلی اور انسان کے باہر کی دنیا کی ٹرانسفارمیشن ایک لفظ وحی کے علم کے ساتھ ممکن ہے. اقرا. جب آپ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا شروع کریں گے، آپ کی دنیا اندر کی بھی بدلے گی، باہر کی بھی بدلے گی. اٹس آل اباؤٹ یور تھاٹ پروسیس. آپ کے برابر میں ایک انسان رہتا ہے، آپ کے ساتھ گھر میں ایک انسان رہتا ہے جس سے آپ کو کوئی زیادہ محبت نہیں ہے، بیکاز وہ آپ کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کرتا، ہو سکتا ہے آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا. بٹ آپ قرآن کی کلاس میں جانا شروع کرتے ہیں اور آپ 10 دن تک قرآن کی کلاس میں کنزیکیٹو جاتے ہیں. ان 10 دن کی کنزیکیٹو کلاسز میں آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ معاف کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے. 10 دن آپ ایک ہی بات سنتی رہتی ہیں، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، یہ اجر، یہ اجر، یہ اجر. آپ یہ بتائیں وہی انسان جو آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا بیکاز وہ آپ کے حقوق نہیں دیتا ہے، آپ نے 10 کنزیکیٹو دن معاف کرنے کا علم حاصل کیا ہے، 11ویں دن اس کو معاف کرنے کا دن کر دیا. 11واں دن تو میں بہت بات کا بول رہی ہوں. آئی نو دا ہارٹ آف ویمن چڑیا کی طرح سافٹ ہوتا ہے. دوسرے دن ہی معاف کر دیں گے، جا کے معاف بھی نہیں کریں گے بلکہ خاموشی سے بلکہ کہہ دیں گے اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو I am sorry. That's your strength. That's not your weakness. دنیا کہتی ہے ہوتی عورتیں اپنی کمزور سی ہیں. یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اٹس یور ٹینسائل اسٹرینتھ جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں عورتیں زیادہ اسپرچل ہوتی ہیں. آپ ابھی اسٹیٹسٹکس نکالیں اپنے اپنے خاندانوں کے اندر، کتنے آپ کے خاندانوں میں مرد ہیں جو تراویح کے علاوہ اس طرح کی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں. تراویح بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے الحمدللہ، لیکن چلے تراویح پڑھ لیتے ہیں. عورتیں زیادہ اسپرچل ہوتی ہیں موسٹلی. اللہ کے نیک بندے بھی بہت ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عورتوں میں اسپرچل ہونے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. جہاں اسپرچل ہونے کی ٹینڈنسی زیادہ ہے وائس ورسا بگڑنے کی ٹینڈنسی بھی زیادہ. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ویری کیئرفل. جو چیز میری اسٹرینتھ ہے یاد رکھیں وہیں سے مجھے شیطان حملہ کر کے اس کو میری ویکنیس بنا سکتا ہے. دیٹس دا پوائنٹ کہ مجھے الرٹ پر رہنا ہے. ٹھیک. اسلام کریٹیکل تھنکنگ کرنے کا جو کہہ رہا ہے آج کے دور میں، وہ سب لوگ یا جتنی بھی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں اور جتنی بھی مائیں بیٹھی ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کی ایکسٹرا آرڈنری ضرورت ہے. ایک مومن کریٹیکل تھنکنگ کیسے کرتا ہے؟ شادی والا گھر ہے، گانے گا رہے ہیں سارے ہم، اور ایک بیچ میں دینی آنٹی بیٹھی ہیں آپ کی جیسی،
अब वो सबके गाने फिल्टर कर रही हैं। अच्छा ये वाली लाइन छोड़ दो, फिर ये छोड़ दो, फिर आगे से कंटिन्यू करो, अच्छा ये लाइन छोड़ दो, अच्छा आगे से कंटिन्यू करो। ये कर रहे हैं ना। तो फिल्टर्स की दुनिया में रहते हैं, हमें तो फिल्टर्स का हमसे ज्यादा किसको पता होगा। वो मैं इंस्टाग्राम और स्नैपचैट फिल्टर की बात नहीं कर रही, बट हम फिल्टर्स की दुनिया में रहते हैं ना, तो हमें अंदाजा है। क्रिटिकल थिंकिंग जब मोमेंट के पास आती है, एक वाली, वो दुनिया में हर चीज के ऊपर फिल्टर लगाना शुरू कर देता है। आपके सामने जो भी आइडिया आता है, आपके सामने जो भी टर्म आती है, आपके सामने जो भी मैथडोलॉजी प्रमोट की जाती है, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप दरवाजे बंद करें, शट डाउन करें अपने दिमाग का, और क्या नहीं 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 मेरे सामने बोलो भी नहीं, मैं सुन भी नहीं सकती हूँ, प्लीज मेरा ईमान बिगड़ जाएगा। ये नहीं होते मुसलमान। मुसलमान अक्लमंद होते हैं, मुसलमान बहुत रिसेप्टिव होते हैं, चुप करके बात को सुनते हैं, उसके बाद अपना फिल्टर लगाते हैं, एक तरह का फिल्टर, और वो फिल्टर लगा कर देखते हैं ये जो आइडिया मेरे सामने आया है, इज इट वर्थ, क्या अल्लाह ताला के दीन से इसके साथ कोई मैचिंग हो रही, क्या ये मेरे ईमान को बढ़ाएगा या ये मेरे ईमान को कम कर देगा, क्या ये मुझे अल्लाह का बंदा बनाएगा या ये मुझे अल्लाह का बंदा बनने से हटा लेगा। इस वक्त दुनिया मैसिवली आइडियाज थ्रो कर रही है आपके और आपके बच्चों के ऊपर, मैसिवली। आप अपने बच्चों को कब तक ग्रीन हाउसेस में बंद रखेंगे, आप अपने बच्चों को कहां कहां से बचाएंगे। जिन बच्चों, माओ के बच्चे छोटे हैं, यंग मदर्स, स्कूल्स में भेजना मुश्किल हो गया उनको, तो क्या स्कूल नहीं भेजेंगे। 5 बच्चे हैं, होम स्कूलिंग करना आसान था उन्हें। 4 बच्चों की, 2 बच्चों की होम स्कूलिंग आसान नहीं है। चले, अगर अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को तौफीक दी है, दिस इज दी बेस्ट। जितनी ज्यादा फाउंडेशनल एज में बच्चे आपके साथ रहे, दिस इज दी बेस्ट आइडिया। लेकिन देखिए, बड़े होंगे, आप उनको बाहर निकालेंगे, वो आपके ग्रीन हाउसेस और आपकी नर्सरी से बाहर निकलेंगे। यू हैव टू गिव देम द कॉन्फिडेंस, रादर देन कि उनकी आंखें डेजल कर जाएं दुनिया का ग्लैमर देख के, और उसके बाद वो जो रहा सहा दीन आपने सिखाया था वो उससे भी जाएं। गिव देम कॉन्फिडेंस ऑफ इस्लाम, गिव देम द बेसिक्स ऑफ इस्लाम, गिव देम द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम। उनको सिखाएं एक तरह, उनके दिलों में डाल दें एक तरह, क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, वो बता सके दुनिया को कि किस टर्म को किस तरह से लेना है। DEI नहीं, DIY नहीं, DEI कोई जानता? DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, सुना नहीं? छोड़, वो कोई बच्चा बोल सकता है, कोई बच्चा बोल सकता है DEI। एनीहाउ, देखें, मोमेंट का काम सिंपल क्या है, कोई भी आइडिया आपके सामने आता है, और खासतौर पे वो आइडियाज जो दुनिया में एक आवाज से आपके सामने आते हैं कि बहुत आपको लगते हैं अट्रैक्टिव, आपको लगते हैं फीजिबल, आपको लगते हैं सेंसिबल, बट एक आवाज आती है इस्लाम की तरफ से, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग करने की अशद जरूरत है। यहाँ पर आप ब्लाइंड फेथ उन आइडियाज पर रखते हुए उन आइडियाज के डायरेक्शन पर नहीं चल सकते। अब आपको यहाँ सोचना है, अगर इस्लाम मना कर रहा है तो क्या वजह होगी, अगर इस्लाम इस रास्ते से रोक रहा है तो क्या रीजन होगी, अगर इसमें नुकसान ज्यादा है और जो फायदे कम हैं तो अल्टीमेटली वो फायदे भी क्या आगे जाकर नुकसान बन जाएंगे। इट्स द केस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जो भी इशू पॉप अप हो रहा है, इसके बारे में आपको दोनों साइड पर दलाइल स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। आपको दुनिया बहुत स्ट्रॉन्ग दलीलें दे रही है, आपको इस्लाम बहुत स्ट्रॉन्ग दलील देता है। इसका मतलब है इट्स अ हाई टाइम टू पुट अ फिल्टर ऑन दिस टर्म एंड ऑन दिस आइडिया। अपने बच्चों से डिस्कशन करें और ओपनली डिस्कशन करें, प्लीज डिस्कशन करें, बजाय इसके कि आपके बच्चे जाकर बाहर किसी से डिस्कशन करें। मेरा ख्याल है इसमें कोई मुजायका नहीं है कि आप ओपनली अपने बच्चों से डिस्कस करें, खासतौर पर जबकि उनके जहनों में सवाल आ रहे हैं। rather than giving them a shut up call, it's better to train their minds। वो दुनिया में बाहर निकलेंगे। अभी भी हम बहुत ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, हाल बहुत बुरा हो चुका है। दिस इकरा नीड्स अ लिटिल मोर एक्सप्लोरेशन। मुसलमानों को अपने आप को अल्लाह के कलाम से मजीद जोड़ने की जरूरत है। ट्राई टू फिगर आउट विजडम क्या होती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, किससे किस वक्त कितनी बात की जाती है, कहाँ किसको खामोश किया जाता है, कहाँ किसको सिर्फ सुना जाता है।
کہاں کسی کی بات کو جواب دیا جاتا ہے اور کہاں کسی کی بات کو اس وقت صرف اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اقرا is directly connected to the wisdom of your mind and heart۔ اب آگے بڑھ جائیں، اقرا کلیئر ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ صرف یہ لفظ بولا تھا، اقرا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اقرا کا عربی زبان میں 2 میں سے 1 مطلب ہوتا ہے، ایک یا تو میموری سے پڑھو، دوسرا رائٹنگ سے پڑھو۔ تو رائٹنگ تو آپ کو پڑھنی آتی نہیں تھی اور جبرائیل کے پاس کوئی رائٹنگ تھی بھی نہیں۔ میموری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پڑھو، خالی اقرا تھا، اٹس جسٹ اے کمانڈ، پڑھو۔ کیا پڑھو یہ نہیں بتایا گیا تھا۔ اب جب آپ آیت پوری تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل پڑھتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی یا بسم ربک، چلے اتنا حصہ اٹھاتے ہیں، بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ یہاں پہ یہ جو بی آیا ہے بسم ربک، کلاسیکل اسکالرز کے نزدیک دس فریز بسم ربک از ایکولنٹ ٹو بسم اللہ۔ بسم ربک اکارڈنگ ٹو کلاسیکل اسکالرز اٹس ایکولنٹ ٹو بسم اللہ۔ بالکل بسم اللہ کا بھی یہ امپیکٹ آتا ہے۔ کلاسیکل اسکالرز اس بسم ربک کو 3 سے 4 طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا یہ بتائیں، جب آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ تو پڑھتے ہی اللہ کے نام کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی چیز، کوئی چینج ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ بسم ربک اسکالرز کہتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وحی نے ایک بڑا میسج دیا ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ کا عبد بن کر جب رہے گا تو ظاہری بات ہے وہ صرف اور صرف دنیا یا صرف اور صرف دین نہیں چلا رہا ہوگا، ان دونوں کو چلا رہا ہوگا۔ So whatever you will do in your life after going through the wahi, you have to attain the balance۔ بسم ربک، اپنے رب سے سیکھو بیلنس کیسے کرنا۔ کہیں ہم قرآن سے سیکھتے ہیں بیلنس کرنا، کہیں ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں بیلنس کرنا۔ یاد رکھیں علم حاصل کرتے ہیں نا جب دین کا، اور آسانی سے ہمارا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دنیا کی ذمہ داریاں ہی سب کچھ۔ جب ہم دین میں آتے ہیں تو بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے بس اب دین کا کام کرو، چھوڑو گھر کی ذمہ داریاں، گھر خود ہی چل جائے گا، فرشتے چلا لیں گے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہم بیلنس مینٹین نہیں کر پاتے۔ جو اللہ کے نام کے ساتھ اس وحی کے علم کو حاصل کرے گا، جو اللہ کے نام کے ساتھ عبد بننا چاہے گا، that person will always attain the balance۔ ایک واقعہ آتا ہے احادیث میں، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کچھ تعلیم دے رہے تھے۔ اتنے میں وہاں سے جہاں پر یہ صحابہ اور رسول اللہ تعلیم کا سلسلہ لے کر چل رہے تھے، وہاں سے ایک شخص بڑا انرجی کے ساتھ بھاگتا ہوا، ذرا برسک واک کرتا ہوا وہاں سے گزرا اور پسینے میں ذرا شرابور تھا۔ صحابہ جانتے تھے اس کو، تو صحابہ میں سے کچھ نے اس شخص کو دیکھ کر کہا کتنی انرجی ہے اس انسان میں، تعریف بھی کی۔ اور پھر امیڈیٹلی دوسرے نے کہا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ اپنے ریسورسز اللہ کے راستے میں لگاتا۔ صحابہ بھی ہماری طرح کبھی کبھی بولتے تھے، ہم بھی ایسے ہی بولتے ہیں۔ تو ایک نے تعریف کی کتنا انرجیٹک ہے، یعنی برسک واک کر رہا ہے، تیز تیز جا رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ یہ اپنے ریسورسز اللہ کے راستے میں لگاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص، اگر یہی شخص اپنے گھر والوں کے لائیولی ہوڈ کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے اور اس کے حلال کمانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہا ہے تاکہ اس کے گھر والے اور یہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو یہ اس وقت اللہ کے راستے پر۔ That's the balance of دین and دنیا۔ عبودیت صرف قرآن کی محفل میں نہیں ہوتی ہے، عبودیت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کچن میں کھڑی ہیں، جب آپ اپنی اولاد کے کام کر رہی ہیں، جب آپ اپنے شوہر کے کام کر رہی ہیں، جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں، جب آپ اپنے بہن بھائیوں کے کام آ رہی ہیں بیکاز ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ والے مزاج تو ہمارے ختم ہو گئے کہ آپ کے بھائی یا بہن بیمار ہے تو آپ ان سے کہیں بھائی میں آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگ اپنے بچے ہی نہیں سنبھالے جاتے، بھائی بہن کہاں سے سنبھالے۔ مزاج نہیں رہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا
اللہ کن کو رسوا نہیں کرتا؟ حضرت خدیجہ کے الفاظ کے مطابق جو دوسروں کا خیال کرتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے سوچتا ہے، اللہ ان کو رسوا نہیں کرتا. اور ہم میں سے یہاں کوئی ایک انسان ایسا نہیں بیٹھا جو یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا. کسی بھی طرح سے انسان کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی انسلٹ کوئی کر کے چلا جائے. انسان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی عزت نہ کرے. انسان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اس کو طریقے سے، ادب سے، رسپیکٹ سے ڈیل نہ کرے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں عزت ملے، تو وہ کریں جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت کی ڈیفینیشن بیلنسڈ کر دی. تم یہاں بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہو اور ابدیت اپنی نبھا رہے ہو. اور ایک انسان اپنے گھر کے لائیولی ہوڈ کے لیے، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کے لیے، گھر کی سسٹیننس کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ بھی اہم اللہ کے راستے پر ہے. دس از دا بیلنس جو سکھایا جاتا ہے. تو جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے دنیاوی کام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. بسم ربک، آپ کا ہر کام عبادت ہے. آپ صبح اٹھ کر اپنے گھر کے کام کریں، آپ صبح اٹھ کر اپنے آفس چلے جائیں، آپ صبح اٹھ کر اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی چلے جائیں، بٹ یو آلویز کیپ ان مائنڈ کہ مجھے اللہ کی بندی بن کر رہنا ہے. اور ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتی ہیں، یا صبح اٹھتے ساتھ آپ بسم اللہ پڑھ لیتی ہیں، یا جب آپ کو اللہ یاد آتا ہے آپ کوئی تصویر کر لیتی ہیں. آپ کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے. ہر کام آپ کہتی ہیں بسم ربک سے برکت آتی ہے. بسم ربک، جس چیز کے ساتھ اللہ کا نام اٹیچ کر دیا جائے اس چیز میں برکت آ جاتی ہے. اور برکت کیا ہوتی ہے؟ جسٹ ابنڈنس اور دا خیر. Every kind of خیر، abundance is included in it. abundance تو آتی ہے برکت کی ڈیفینیشن، لیکن ہر خیر abundance کے اندر اٹیچ ہو جاتی ہے. ہر خیر برکت کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اگر اللہ کا دین حاصل کرنا ہے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کریں. میں کیوں حاصل کر رہی ہوں؟ دین حاصل کرنے کا یا دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اچھا انسان بننا ہے، مجھے اچھا مسلمان بننا ہے. کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں؟ اچھا انسان ہوتا ہے یا اچھا مسلمان ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہوتے ہیں. میں آپ کی مشکل آسان کر دوں، اچھا انسان ہی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. میری ڈیفینیشن ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں آپ اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے. ورنہ وہی بات جو مختلف بہنیں Q&A میں بول رہی ہوتی ہیں کہ دینی مزاج کے لوگ اتنے سخت مزاج کے ہیں. آپ ہو سکتا ہے اپنی ڈیفینیشن میں اچھی مسلمان ہو، بیکاز آپ کو بہت سارا دین آتا ہے، آپ بہت نیکیاں کرتی ہیں، یو آر ویری رائچیس پرسن. لیکن اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھا مسلمان نہیں بن سکتے. مسلمان بن سکتے ہیں، اچھا مسلمان نہیں بن سکتے. سو اچھا انسان اچھا مسلمان بنتا ہے. اور اللہ کے نام کے ساتھ ہر شے کو آگے لے کر چلنے والا، اس کے مزاج میں بھی برکت آتی ہے، اس کے مزاج میں بھی خیر آتی ہے، اس کے اندر آپ کو ایک کیفیت نظر آتی ہے. دوسرا مفہوم صرف آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرا رہی ہوں، پھر کل اس پر بات کریں گے. اسکالرز کہتے ہیں بسم ربک میں جب آپ علم کے ساتھ یا اللہ کا بندہ بننے کے ساتھ اللہ کا نام اٹیچ کر لیتے ہیں، then you see miracles. اللہ کا نام اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کی خیر کو مومن کے لیے ایک میگنیٹ کی طرح اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ جب اللہ کا نام لے کر بسم اللہ گاڑی میں بیٹھی، بسم اللہ کر کے آپ نے کام شروع کیا، بسم اللہ کر کے آپ یہاں کرسی پہ بیٹھی، بسم اللہ کر کے آپ باہر نکلی. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا برکت آف بسم اللہ. صرف بسم اللہ. ایون آپ باتھ روم میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو آپ دعا سکھاتے تھے نا وضو کرنے سے پہلے، سوری وضو سے پہلے آپ پڑھتے تھے بسم اللہ. اٹس ناٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسٹ بسم اللہ. اندر ہی اندر آپ نے پڑھ لیا بسم اللہ. اس لیے کہ آپ ہمارے زیادہ تر باتھ رومس بنتے ہیں اس میں ٹوائلٹ اندر ہی ہوتا ہے، تو اونچی آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دل میں چھوٹا سا پڑھ لیتی ہیں، صرف آپ کے لپس موو کرتے ہیں بسم اللہ. ایوری عمل connected with بسم اللہ will bring everlasting miracles. تو اسکالرز کہتے ہیں ایک اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے اسم کے ساتھ برکت آتی ہے،
جس علم کو آپ اللہ کے ساتھ خالص کرتے ہوئے حاصل کریں گے اس کی برکت الگ ہوگی. It will not be about too much knowledge. It will be تھوڑا ہوگا کفایت کر جائے گا, زندگی بدل دے گا, ٹرانسفارم کر دے گا آپ کو. ایک آیت ہوگی لیکن آپ کی زندگی بدل دے گی. اسی طرح سے اللہ کا نام لے کر علم حاصل کرنا یہ انسان کی زندگی میں معجزوں کو اٹریکٹ کرنے والا میگنیٹ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں اس کلام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس علم کو سنبھالنے والا بنائے. اللہ ہمیں اس علم کو عمل میں بہترین طریقے سے آخری سانس تک مینٹین رکھنے والا بنائے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سورت کی اسٹڈی کو ہماری زندگی میں بہترین علم کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں بخش دے, اللہ ہمارے والدین کو بخش دے, اللہ ہمارے گھر والوں کو بخش دے, اللہ تمام مسلمان امت کو بخش دے. اللہ ہمارے روزے اور ہماری نمازیں قبول فرما لے. اللہ ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.